बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं हमजा तारड़। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब। आपको बताएं कि प्रोग्राम की जो मेज़बान हैं सरवत, वो कुछ दिन के लिए रुखसत पर है ज़ाती मसरूफियात की वजह से। मेज़बानी के फ़राइज़ उतने दिन मैं अंजाम दूंगा। आज के मुकाबिल में हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तयनाती के हवाले से कि एक डेडलॉक बरकरार है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और अपोजिशन ने अदालत से भी रुजू किया है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट हल कर ले तो बहुत बेहतर है, अदालत में ऐसे मामलात को आप क्यों लेके आते हैं। और 10 रोज़ की मोहलत भी दी गई है। क्या डेडलॉक बरकरार रहेगा या फिर अदालत को ही इस पर भी फैसला करना होगा, और पार्लियामेंट की बालादस्ती का क्या होगा अगर पार्लिमानी कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती। इस पर बहुत ज़्यादा बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन असल बात क्या है और हारून रशीद साहब का इस पर तज्ज़िया क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे हम बात करेंगे इन हाउस तब्दीली की। बात की गई है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से लंदन से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद की गई जब उनके असासे मुंजमद कर दिए गए। तो उन्होंने कहा कि कौम के लिए ये बेहतर होगा कि अगर वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाए। इन हाउस तब्दीली की बातें क्यों की जा रही हैं, और अगर हुकूमती इत्तेहादियों की बात की जाए तो वो भी कुछ नाला नज़र आ रहे हैं, कुछ डिमांड सामने आ रही हैं। क्या हुकूमत उतनी ही स्ट्रांग है, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। ये भी, इस पर भी बात करेंगे। फिर चार्जशीट किया गया है शहबाज शरीफ साहब को। शहजाद अकबर मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब ने एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर तकरीबन 7 अरब रुपए का मामला है जिसकी करप्शन की बात की गई है। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना की जानिब से उनके बच्चों के नाम भी सामने आए, जिस पर नून लीग का ये मौक़िफ़ है। और सलमान शहबाज ने खुसूसी तौर पर यह कहा कि अगर किकबैक्स हैं या करप्शन की गई है तो ऐसे कुछ मंसूबे भी तो सामने लेके आए जाते जिस पर यह साबित होता कि यहां से ये पैसे निकाले गए थे। आखिर ये भी सिर्फ इल्जाम होगा या इसको भी साबित किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर नैब के हवाले से एक नया मुसव्वदा हुकूमत तैयार कर रही है। एहतसाब के नाम पर हुकूमत आई, बात की गई कि एहतसाब पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अब 31 तरामीम क्यों की जा रही हैं, और वो 31 तरामीम की जाएंगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। चेयरमैन नैब का रोल कम हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, सियासी जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ जो कोई इंक्वायरी शुरू करनी होगी उससे पहले 6 रुकनी कमेटी होगी जो उस पर बात करेगी, उस पर फैसला किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत पेश आई। और एक अहम बात कि 190 मिलियन पाउंड्स आए हैं, कहां से आए हैं, किसके हैं, हुकूमत की जानिब से और बाकी पार्टीज की जानिब से भी किसके पैसे हैं, नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं। जब शहजाद अकबर साहब से गुज़श्ता रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बार बार सवाल किया गया, तो उन्होंने एक बार कहा जी मलिक रियाज साहब के हैं, क्यों वो कतराते रहे। हारून साहब से बात करेंगे और सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। आप कहिएगा 190 मिलियन पाउंड्स हैं, क्या ये मलिक रियाज साहब के ही हैं, हुकूमत क्यों कतरा रही है नाम लेने से। ओ भाई शहजाद साहब कतरा रहे हैं, सारी दुनिया कतराती है। फैसला इस पे होगा ये पैसे किस मद में जाते हैं। अगर तो ये पैसे जाते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, सूबे को जाएं, मरकज़ जाएं, इससे बहस नहीं है। सही है। उस मरकज़ को भी जाएं वो कराची पे खर्च कर दे तो क्या है, ठीक, ज़्यादा हिस्सा कराची पे खर्च कर दे, कुछ किसानों को दे दे, गैर सूदी कर्जा। तो यही 2 मदें हैं जो एक्सपर्ट्स कहते हैं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। कराची में तो 1 रुपया लगाएं तो उससे लाजमन 1 रुपया पैदा होता है, 1 के 2 रुपए हो जाते हैं। वही है इंडस्ट्रियल हब। तो और ज़राअत में सबसे तेज़ रफ्तारी से तरक्की थी। सवाल ये है कि पैसा तो है मुतनाज़ा, हाँ जी, और मशकूक। देखिए, मैं इमरान खान के रग रग से वाक़िफ़ हूँ। इमरान खान को धोखा देना बहुत आसान है, वो एक सादा आदमी है। एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा मैंने देखा। उसको निकाल दिया ना अमर कैनी को, फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल क्यों बना दिया। जो आदमी वजारत सेहत चलाने, वजारत सेहत क्या इतनी सी छोटी सी वजारत है, ये तो सूबों का महकमा है, तो वफाक में कितनी है, वो तो चला नहीं सका। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल पार्टी चलाता है, सरबराह तो वज़ीर आज़म है, उसके पास तो वक्त ही नहीं है, वो क्यों बना दिया। सैफुल्लाह न्याज़ी को इतना अरसा एतमाद हासिल नहीं रहा, फिर अचानक कैसे हासिल हो गया। और कितने नाम हैं। एक नाम मैंने खान साहब को बताया था बहुत पहले कि ये सूद पे पैसे देता है, 10% माहाना पे और गुंडों के ज़रिए वसूल करता है। वो तवील अरसा मातूब रहा, पिछले दिनों उसको भी एक ओहदा दे दिया। तो हारून साहब, खान साहब वाकई इतने मासूम है कि उनके वज़रा नाम ही नहीं ले रहे हैं और उनको भी पता है कि ये पैसे आ रहे हैं। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का जो इंटरेक्शन है ना, जो बिल्लतों का तामुल जैसे उर्दू में कहेंगे, ये बड़ी पेचीदा चीज़ है। अगर आप
تعریف سے خوش ہوتے ہیں، چلیے میں لفظ خوشامد استعمال نہیں کرتا، تو آپ کے اندر ایک ولنگنس ٹو بلیو پیدا ہو جاتی ہے، آپ غلط بات پہ یقین کرنے پہ اور غلط آدمی پہ یقین کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ملک ریاض والے معاملے میں پتہ چل جائے گا، ویسے تو ہمیں اس معاشرے کی اخلاقی حالت کا پتہ ہے، اس کی اشرفیہ کا پتہ ہے، اگر تو یہ پیسے ملتے ہیں اسٹیٹ کو، یعنی صوبے کو ملے، مرکز کو ملے، دونوں کو آدھے آدھے ملیں، کچھ ہو جائے، خلق خدا کا عوام کا پیسہ ہے انہیں مل جائے۔ زندہ قوموں کو زندہ لیڈر ملتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیڈر بہت برے ہیں، مغرب کے لیڈر کیا اچھے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اچھا ہے، یہ بورس جانسن اچھا ہے، میں برٹش جرنلسٹوں سے پوچھتا ہوں، کبھی امریکی جرنلسٹوں سے، وہ کہتے ہیں ڈسگسٹنگ، مایوس کن، لیکن وہ کچھ مرضی کر نہیں سکتے نا جی۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کا سربراہ بھی بہت مرضی نہیں کر سکتا، ون پارٹی رول ہے، اس لیے کہ پارٹی کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو خان صاحب نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو نواز شریف نے کہہ دیا اس کے پیروکاروں کے لیے ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو زرداری نے کہہ دیا۔ لیکن سر یہاں پہ تو لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ پارٹی لیڈر جو بات کر دے، اب نئی پارٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف آئی، لیکن خان صاحب کے پاس ابھی کوئی بات ہو جائے خان صاحب کے خلاف تو وہ بھی نہیں روکتے، ہاتھا پائی تک اتر۔ جناب والا جنگ احد میں کوتاہی کا ارتکاب ہوا، ٹھیک ہے، تنبیہ کی گئی، مگر اسی میں آیت یہ ہے کہ ان سے مشورہ کیا کیجئے، فرمایا ان کے لیے یا رسول اللہ ان کے لیے استغفار کیجئے، مگر ان سے مشورہ کیا کیجئے۔ اب کوئی انسانی تاریخ میں کوئی اخلاقی عظمت کا ایسا کوئی استعارہ ہے، کوئی علم کا ایسا استعارہ، وہ کہتے ہیں سیرت پہ جن لوگوں نے بہت سنجیدگی سے کام کیا کہ 4000 محاسن گنے جا سکتے ہیں رسول اللہ کے، پھر وہ کہتے ہیں گنے ہی نہیں جا سکتے۔ ان سے کہا گیا مشورہ کیا کیجئے، اور مشورے کا مطلب باقاعدہ مشورہ ہے، مشورہ یہ نہیں ہے دل جوئی کے لیے نہیں ہے، ڈسکس کر لیا ویسے نہیں۔ جنگ احد میں تو رسول اللہ نے اصحاب کا مشورہ مانا، اپنی رائے تو انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ پارٹیاں ہیں، یہ اپنا ٹکٹ دینا اور شیخوپورہ میں تو کون فیصلہ کرتا ہے؟ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، زرداری صاحب کرتے ہیں، عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ بھائی لوکل ممبر ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ لوکل ڈیلیگیٹس، یعنی 5000 ممبر ہیں، انہوں نے 50 ڈیلیگیٹ چنے، انہوں نے بیٹھ کے ڈسکشن کی، انہوں نے امیدوار بنایا۔ بھائی پارٹی لیڈر کا کیا کام ہے؟ سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں سر، اپنے خلاف ڈسینٹ کوئی کرے گا تو وہ شاید پارٹی میں ہی نہیں رہے گا یا اس کی رکنیت معطل ہو جائے گی۔ یہ کہیے گا سر پیسوں کی، جسٹس وجیہ الدین کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوا۔ دیکھیں احمد خان صاحب کو تو کہا تو کئی معاملوں میں قصور بھی ہے، انہوں نے چیف جسٹس سے معافی مانگی عمران خان کے کہ بے آپ پہ جس کی انہیں اجازت نہیں تھی، انہوں نے فوزیہ قصوری کے ساتھ زیادتی کی، ان کا معاملہ تو اور ہے۔ جسٹس وجیہ الدین نے کیا کیا تھا؟ ایک نیک نام جج نے، اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ الیکشن میں یہ خامیاں ہیں، کچھ لوگوں نے ووٹ خریدے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بات کریں گے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر، بات کریں گے دیگر کہ ان ہاؤس تبدیلی کیا واقعی آنے والی ہے یا پھر صرف اپوزیشن کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے مقابل۔ بریک کے بعد خوش آمدید، بات کریں گے ان ہاؤس تبدیلی کی بازگشت جو ہے وہ وفاق میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ شہباز شریف نے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لندن میں موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کا وقت بہت دیکھنے والا ہے ہارون صاحب۔ پریس کانفرنس اس وقت کی جاتی ہے جس وقت ان کے اثاثے منجمد کر دیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ نیب اور عمران خان کا گٹھ جوڑ ہے، اور قوم کی بہتری بھی وہ اسی میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو تبدیل کر دیا جائے، کوئی ان ہاؤس تبدیلی آ جائے تو پھر قوم بہتر ہو سکتی ہے، قوم کی بہتری بھی اس میں ہو سکے گی۔ اور اختر مینگل صاحب کی بات کی جائے تو اتحادی بھی ناراض ہیں، کاف لیگ سے بھی معاملات چل رہے ہیں، ایم پاکستان سے بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ پر امید ہے، کہتے ہیں حکومت پہلے سے بہت مضبوط ہے۔ کیا واقعی حکومت مضبوط ہے؟ کیا کہیے جی لیڈروں کے بارے میں، وہ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، وہ بھی عجیب بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ محمود کی اسی پروگرام میں ہم نے خبر دی تھی کہ وہ امیدوار ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا، اس وقت لوگ سمجھے مذاق کی بات ہے، ایسی افواہ ہے، بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی۔ ان سے رابطہ کیا گیا، دونوں پارٹیوں نے ان سے رابطہ کیا، وہ تیار کیا، انہوں نے صرف ملک میں لابنگ کے ملک سے باہر بھی کی۔ وہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے 2002 کے انتخابی مہم میں خان صاحب کے ساتھ،
اس وقت تو کوئی جرنلسٹ ان سے رابطہ کم ہی رکھتے تھے، میں ہی شاید اکیلا آدمی تھا. تو ایک تھڑے پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ خان صاحب ہمیں ٹیپو سلطان جیسا لیڈر چاہیے. بڑی اونچی آواز سے کہا، ناراض نوجوان لگتا تھا لیکن مطلب تبدیلی کی خواہش تو تھی لوگوں میں. وہ ایک معاملے میں عمران خان صاحب باقی ٹیپو سلطان. کس معاملے میں؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان بھی غداروں کو پناہ دے دیا کرتا تھا، نرمی کرنے والوں کو. اچھا دیکھیں نا، وہ ٹیپو تو اتنا بڑا جنرل تھا کہ جس آدمی کو اس نے ہرا دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا یہاں سے، وہ نپولین کو اس نے شکست دی جا کے. جنرل تو وہ اتنا بڑا تھا اور پاپولر وہ اتنا تھا کہ 19 مقامی زبانوں میں اس پہ گیت لکھے گئے ہیں اور 220 سال گزر چکے ہیں، وہ گیت گائے جا رہے ہیں. وہاں نہ چراغ بجھتے ہیں نہ کبھی یعنی گیت گانے کا سلسلہ بند ہوتا ہے. یہ جو ضرورت سے زیادہ نرمی ہے نا جی، ٹیپو کی وجہ تو خیر اور تھی، رقیق القلب بہت تھا. تو خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی ایک تو وہ خود ہمیشہ میں کہتا رہا، اس وقت بھی میں کہتا تھا، ایک تو ذہن سیاسی نہیں ہے اور ایک مشیر ناقص ہے. اور اب ناقص کیا، اب تو ایسے مشیر ان کے ارد گرد موجود ہیں کہ جو غلط مشورے دیتے ہیں. دیکھیے نا، ان سے کہا کہ بھائی نواز شریف صاحب کو جانے دیں، انہوں نے آمادگی ظاہر کی، بعد میں خیال ہے کہ کوئی شرط ہونی چاہیے. نہیں سر، مشیروں کی بات کی جائے تو معراج صاحب سے لے کے حامد خان صاحب تک تو کسی کے نہیں ہوئے خان صاحب. باقی مشیر اب کون سے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ سختی سے بات کرتے ہیں وہ مشیر نہیں رہتے. ان کا حامد خان صاحب کا قصہ تو میں نے بیان کر دیا. حامد خان صاحب کے ساتھ تو کوئی پارٹی کا ورکر چل سکتا ہی نہیں تھا. اچھا. ورنہ وہ مطلب جتنا ان کا قد کاٹ تھا، سپریم کورٹ کے وہ تھے ایڈمنسٹریٹر، وہ اچھے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اتنا عرصہ لیڈر ہیں، تو وہاں بھی ہار جاتے ہیں. وہ محترمہ آسمہ جہانگیر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتی تھیں اور چڑچڑی بھی کافی تھیں. اب زیادہ اس سے زیادہ کیا کہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ان کی موت کے بعد بھی ان سے ہار جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ وہ تو لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. اور کس کا نام لیا آپ نے؟ معراج صاحب کا. معراج محمد خان. ہاں جی، معراج محمد خان واز اے سولجر ناٹ اے جنرل. وہ قیادت نہیں کر سکتے تھے، بہت جذباتی آدمی تھے. ان سے میرا کافی تعلق رہا 77 سے بعد تک. لیکن بہرحال پارٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں. یہ خاکوانی صاحب ہیں، کوئی دامن کوئی ان کا دبا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. نہیں تو پھر خان صاحب نے اچھا کیا کہ ان سے جان چھڑوا لی، بہتر کیا، جلدی اچھا فیصلہ کر لیا. نہیں، وہ تو مختلف عوامل ہوتے ہیں نا جی. حامد خان صاحب تو مطلب یہ چاہتے ہیں، مطلب فوزیہ کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کی ایک سادہ اور سچی خاتون تھی. اور خان صاحب جو ہے نا، جو آخری آدمی انہیں مشورے تھے، جو آدمی ہر وقت ان کے ارد گرد موجود رہتا ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب رہ گئی تھی نو کانفیڈنس کی بات. نو کانفیڈنس میں اپوزیشن خود سے کامیاب نہیں ہو سکتی. البتہ خان صاحب انہیں موقع فراہم کر دے تو دوسری بات ہے، اور موقع فراہم کرنے میں کوئی تعامل انہیں ہوتا نہیں. مثلا ایک تو وہ بہت سے فرنٹ کھولے رکھتے ہیں ہر وقت. ہاں جی. ایک آدمی ایک فرنٹ پہ ایک وقت میں لڑتا ہے، ایک آدمی 2-3 اہم کام کر رہا ہوتا ہے ایک حکمران ایک وقت میں. وہ دنیا بھر کے کام ایک ساتھ انہوں نے کرنے ہیں اور گفتگو کرنی ہے. مطلب وعدہ کر لیں گے، ساتھیوں سے طے کر لیں گے کہ اب میں یہ بات نہیں کروں گا. پھر جب وہ اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لوز کینن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ علی زیدی صاحب کا ابھی ایک ٹویٹ ابھی میں نے دیکھا وقفے میں. نہیں تو ارون صاحب، آٹے کا بحران شروع ہونے والا ہے کراچی میں. اچھا. اور کرپشن ہے اور یہ وجہ اور یہ وجہ. ارے بھائی، ایک آدمی رکھیں، ایک وزیر جو سندھ حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھے. لڑائی بھی ہوتی رہتی، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے. اب بات کرنی پڑے گی نا اس پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ. تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں بات کرتے، خان صاحب سے کریں گے. پیچیدگی پیدا ہوتی رہے گی. میرا خیال ہے آخر میں معاملہ عدالت میں جائے گا. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. چیف الیکشن کمیشن مقرر کرنا ہے، کیا اس میں کیا دیکھنا ہے؟ اس میں لائق آدمی ہو، کرپٹ نہ ہو، کسی پارٹی کا اعلی کار نہ بنے، یہی دیکھنا ہے نا. بالکل. تو کوئی ایک آدھ تو نہیں ہے. ناصر کھوسا بڑے اچھے آدمی ہیں. ان کے بھائی طارق کھوسا میرا خیال میں ان سے بھی زیادہ اچھے. ناصر کھوسا بالکل کسی پارٹی کی حمایت نہیں کریں گے. اور بھی جو انہوں نے جو نام تجویز کیے ہیں اس میں بھی 1-2 نام بہت اچھے ہیں. کیا ضد ہے کہ ایک دوسرے کے نام نہیں بس ماننے ہیں؟ وہ جی ریجیڈیٹی ہے نا، یہ بر صغیر کا مزاج ہے. ضد دوسرے کی مکمل شکست چاہیے بلکہ تذلیل چاہیے. صحیح ہے. ان کا بھی یہی ہے. نون لیگ والے بھی یہی کرتے تھے، ان کو دفتر نہیں کھولنے دیتے تھے یہاں. خان صاحب بھی اب ان کی ناک رگڑنا چاہتے ہیں.
بھائی حکمران کا یہ کام ہوتا ہے مخالفین کی ناک رگڑتا رہے، کچھ اور بھی کرنے کا کام ہے یا نہیں؟ رہ گئی کرپشن، تو کرپشن اگر احتساب کرنا ہے لوگوں کا، احتساب تو وہ ہوتا ہے جو بلا امتیاز ہو، بالکل سب کا ہو اور ہوتا دکھائی دے۔ یہ کیسا احتساب ہے؟ وہ پشاور میں اگر کرپشن نہیں ہے، پشاور میٹرو میں وہ سادہ الفاظ میں وہ جو بی آر ٹی میں نااہلی تو ہے نا، پھر پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہیں اتنی اہم ذمہ داریاں کیوں سونپی گئی ہیں؟ خسرو بختیار کی شوگر ملوں پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ یعنی یہی کہہ دیں کہ جی بالکل اس کے یہ جائز پیسے ہیں، اس نے لگائی ہیں، اور بھی لوگ ہیں ان کے۔ جہانگیر ترین کا معاملہ واضح ہے نا، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، بالکل دے چکی ہے۔ پھر وہ حکومت کے دوسرے اہم ترین آدمی کو کل جو پروجیکٹ لانچ کیا، جو بہت اچھا پروجیکٹ ہے بس آئی ٹی والا، بالکل، لیکن تو وہ خاتون کہہ رہی ہے میری تو بات وہ جہانگیر ترین صاحب سے ہوئی تھی، انہوں نے ریکروٹمنٹ کیا ہے کہ انہوں تو نے یہ اپنا دیکھیں اس وقت تو جو میں سمجھا ہوں، اس وقت تو بالکل پیش بھی نہیں ہو سکتی، کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے، سینٹ میں آپ نے دیکھ لیا تھا نا، بالکل، لیکن ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے لوگ ناراض ہیں بعض، اور اب اور ناراض ہوں گے۔ یعنی کام تو خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے، مگر ٹھیک کام کا طریقہ بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ یہ جو افسر لگائے ہیں پنجاب میں، ان میں بہت سے سب لوگ کہہ رہے ہیں اچھے، یعنی جو لوگ خان صاحب پہ مستقل تنقید کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اچھے ہیں، شبہ ہی نہیں ہے۔ ایز اے ہول بہت بعض افسر تو بہت ہی قابل تعریف ہے، آئی جی کی تو لوگ بہت ہی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اگر بزدار صاحب وہاں تشریف فرما ہیں، وہ تو کہتے ہیں بزدار صاحب نے بڑا کام کیا، بس اس کی جو ہے ہم تشہیر نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کام کیا تو ان سے اختیارات کیوں واپس لیتے جا رہے ہیں؟ اب تو فیصلہ ہو گیا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ سیکٹری چیف منسٹر کو فائل ہی نہیں بھیجے گا، کوئی سیکٹری چیف سیکٹری کو بھیجے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا اختیار ہے کہ 7 آدمیوں کی کمیٹی ہے، وہ پالیسی میکنگ کرے گی۔ تو پھر تو صوبہ چیف منسٹر کے بغیر بھی چل سکتا ہے؟ نہیں، چیف منسٹر کے بغیر کیوں چل سکتا ہے؟ ایسا چیف منسٹر ہونا چاہیے۔ لیکن پرویز الہی میں بہت سی خامیاں ہوئی، لیکن وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا تھا نا۔ تو اب خان صاحب کے پاس جو ہے کافی سارے عہدے ہیں، چیف منسٹر پنجاب بھی وہی ہیں اور پرائم منسٹر بھی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ پختونخوا کے چیف منسٹر بھی ہیں، وہ صدر بھی ہیں، وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر بھی بن جائیں۔ اور پیپلز پارٹی جتنی غلطیاں کر رہی ہے، جس طرح ویسے تو مریم نے آج کہا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، کہ 3 گنا ہو گیا کرپشن، ایسے نے اقبال نے کہا تھا 100% بڑھ گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، کرپشن تو اتنی ہے جتنی تھی نیچے، اوپر پرائم منسٹر پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، صدر پہ نہیں ہے، اور پختونخوا کے چیف منسٹر پہ بھی نہیں ہے۔ بے قاعدگی کا تو ہو سکتا ہے، ایون پرویز خٹک میں بھی میرا خیال بے قاعدگی نکلی آخر میں، لیکن انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ہارون صاحب ڈیلیوری کی بات، اب وہ چاہیں گے کہ سندھ کے چیف منسٹر بھی بن جائیں خان صاحب، اور اگر پیپلز پارٹی یہی کرتی رہی تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے، نہیں، وہاں تو اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے نا۔ اگر ایک اپوزیشن لیڈر وہاں کھڑا ہو جائے اور اتحاد قائم ہو جائے، وہ تو سول سروس اور پولیس کی وجہ سے وہ کر رہی ہے نا، حکومت کر رہی ہے نا وہاں، الیکشن تو وہاں ہوا ہی نہیں ہے۔ سر ہر طرف صرف خان صاحب ہی ہوں گے تو ہر طرف معاملات بھی ایسے ہی ہوں گے، ڈیلیوری کا کیا ہوگا، کس سے سوال کریں گے؟ توتی کو شش جہد سے مقابل ہے آئینہ، بات یہ ہے۔ اس میں ایک بڑا اچھا شعر ہے، خود ہی سنگار کیا، شعیب بن عزیز کا، خود ہی سنگار کیا، خود ہی کہا سبحان اللہ، آئینہ دیکھنے والے تیرے قرباں جاؤں، خود ہی سنگار کیا، خود ہی کہا سبحان اللہ۔ خان صاحب اپنے آپ پہ فدا ہے، نرگسیت اسے کہتے ہیں، اور ڈیپ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، خیر یہ کوئی نفسیات کی کلاس تو نہیں ہو رہی۔ ہر اچھا حکمران ایک کیڈر تیار کرتا ہے، ہر اچھا لیڈر ایک کیڈر تیار کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ تو گزارش یہ اس وقت تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اور یہ تو اپنے لوگوں کو میں امید برقرار رکھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کسی وقت یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یہ جس بری طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے، اس کا نقصان بھی خان صاحب کو ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک عجیب بات ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایسے ذمہ دار آدمی نے جس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ رتی برابر بھی غلط بیانی کر سکتا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ کسی افواہ پہ اور بہت دانا آدمی نے کہا کہ وہاں تو کچھ لوگ یہ تجویز پر پیش کر رہے ہیں ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔
अच्छा जी, एक्सटेंशन नहीं होगी, फील्ड मार्शल नहीं, मैं नहीं कहता क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है सही है कि फील्ड मार्शल बना दिया जाए। तो वो फील्ड मार्शल तो रिटायर, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, फील्ड मार्शल तो रिटायर ही नहीं होता जहाँ तक हम जानते हैं। सही। तो ये तो अजीब व गरीब बात है, कोई यकसुई नहीं है जी, न इनमें है न उनमें है। वो लंदन में बैठे हुए सोच रहे हैं, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसे। वो अपोजिशन के साथ भी उनका नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ भी तालमेल ठीक नहीं है, या मौलाना साहब से भी वो मोहतात हैं, अब वो समझते हैं कि वो बड़े लीडर बन गए और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ साहब तो इसके पुरज़ोर मुबल्लग हैं, और एक हद तक ख्वाजा आसिफ भी के इख्तलाफात पैदा किए जाए इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में, इसको हवा दी जाए जिस तरह भी, और इसके ज़रिए मुकदमात भी ख़त्म करा लिए जाएँ और आखिरकार इक़्तिदार भी हासिल कर लिया जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर इन हाउस तब्दीली हुई, अभी कहना मुश्किल है, एक फ्लूइड सिचुएशन है, इस पर हतमी कोई राय दी जाए। अगर कुछ हुआ जी, फ़र्ज कीजिए हो जाता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा हो रहा है, तो पीटीआई के अंदर से आएगा प्राइम मिनिस्टर। इन हाउस तब्दीली भी होगी तो पीटीआई के अंदर से जो है प्राइम मिनिस्टर आएगा। और शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे तो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो एक और चार्जशीट जारी की गई है हुकूमत की जानिब से। बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हारून साहब ये कहिएगा कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि एक धेले की करप्शन मैंने नहीं किया, साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक और जो है इल्ज़ाम सामने आया, चार्जशीट जारी कर दिया कि मशीरों और ज़ाती मुलाजमों की 32 कागजी कंपनियां बनाकर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस तरीके के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि जो ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी मनसूखी के हवाले से कि उसको मनसूख कर दिया जाए, वो भी नैब ने वापस ले लिया और उसको भी निपटा दिया। ये बहुत सारे सवालात हैं ना। देखिए, नैब वाले तैयारी क्यों नहीं करते? करप्शन के मामले में तो एक सादा सा सवाल ये है कि आपके एसेट्स कितने थे 85 में, 90 में कितने थे, 93 में जब हुकूमत से गए कितने थे, 96 में कितने थे, 96 के बाद आप हुकूमत में रहे कितने थे, फिर 10 साल हुकूमत में रहे कितने थे? ये सादा सा सवाल है। 10 साल में 70 गुना बढ़ गए हैं। ये वो कितने, ये एसेट्स जो हैं ये कहाँ से आए ये पैसे, ये बताएं। ये बड़ी सा बाकी वो जो आदमी था जिसने कहा था कब्ज़ सफ़ेद होता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। भाई टीटी से पैसे आ रहे हैं, वो भाई कहाँ से आ रहे हैं, किसने भेजे? जो आदमी हैं वो जिन्हें पकड़ा गया वो कहते हैं जी हमने तो दुबई से पैसे भी आपने भेजे लंदन में। उन्होंने कहा हम तो कभी दुबई गए ही नहीं, मुल्क से बाहर गए ही नहीं। इससे बड़ा सबूत क्या? अब नैब में ऑब्वियसली उनके आदमी हैं। जरदारी साहब भी हर केस से बरी हो गए ना, ये भी बरी हो सकते हैं अगर उनके लोग वहाँ मौजूद हैं। देखिए, मैंने खुद 2 मुकदमात में ये भुगता है कि मुझे इत्तला ही नहीं कभी हुई कि मुझ पर कोई मुकदमा और मेरे खिलाफ एक फ़ैसला भी हो गया। और फैसला भी एक हाई कोर्ट से हो गया है, एक तो और जगह से हुआ, एक हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट में क्या, जज तो नहीं था करप्ट, कौन, वो मामला भी कोई ऐसा नहीं था। वो अहलकार आपका गलत पता लिखते हैं और उसके ऊपर वो लिख देता है कि भाई ये समन वसूल करने से इनकारी है। ठीक है, गौर फरमाया, वो समन तो कभी पहुंचता ही नहीं है, ये रोज़ होता है। अदालतों में अहलकार तो आलमोस्ट सब के सब करप्ट हैं। मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि पुलिस, हुकूमत पाकिस्तान की पुलिस जब मुकदमा लेके जाती है अदालत में तो अहलकार को 5000 रुपये रिश्वत पेश करती है। अच्छा, लेकिन हारून साहब देखिए ना, ये तो सारा सिस्टम ही इतना करप्ट है ऊपर से नीचे तक कि इसमें कहीं भी नैब के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस बात को तो छोड़े ना, खुसरो बख्तियार के मामले को और बाद लोगों के मामले को। ये आप कह सकते हैं वसूख के साथ कि जो लोग हैं वो मलिक रियाज के साथ राब्ते में नहीं होंगे या शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते में नहीं होंगे? सही, ये आप कह सकते हैं? कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता। तो इन केसों का क्या है? ये कोई निज़ाम अदल है जिसमें
عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا، 10 بار اس کو غور سے اس پیراگراف کو پڑھا، آدھے جو قیدی ہیں وہ بے گناہ ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی ایک قدم اٹھایا ہے عمران خان کی حکومت نے نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے؟ چیف جسٹس کوسا صاحب نے وہ ماڈل کورٹس بنائی اور کچھ اقدامات کیے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ججوں کی تعداد تو بڑھا ہی سکتے تھے نا، اور کچھ نہیں۔ اور میرے سامنے نتیش کمار نے جہاں کہ جو مثالی برصغیر کی 72 سالہ تاریخ میں جو بہترین ماڈل تھا وہ بہار میں نتیش کمار نے بنایا، تو وہ سارا انہیں سمجھایا اچھی طرح سے پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اس پہ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا انہوں نے۔ اب پولیس اصلاحات کی، یعنی آغاز کیا، وزیر بڑھایا، کافی محنت کی ہے انہوں نے، مشیر بڑھایا، وزیر بڑھایا، کابینہ بڑھائی ہے۔ اور کیا؟ لیکن سر اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پھر اگر اپوزیشن اور حکومت کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے تو کسی چیز میں کس طریقے سے عدالت ہی لگتا ہے فیصلہ کرے گی۔ دیکھیے نا، یہ ابھی عارف خان صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے جو انہیں جانتے ہیں، بڑی اچھی رائے ہے ان کے بارے میں، ناصر کھوسا کے بارے میں اچھی رائے ہے، اس میں کئی ایک سے زیادہ آدمی، کچھ لوگوں کے بارے میں بہت اچھی نہیں ہے۔ مثلاً یہ جو صاحب ہیں افضل میکن، فضل ہیں افضل میکن، فضل میکن سر، ان پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نون لیگ شاید اگری نہ کرے، لیکن ان میں 2-3 امیدوار ایسے ہیں کہ جن پر کے بارے میں بھروسہ کیا، ایک بہت اچھا فیصلہ کیا۔ جج اس دفعہ کوئی نہیں، جب جسٹس فخر الدین جے ابراہیم کو بنایا گیا تو میں نے عرض کیا کہ بھائی جج کیسے کر سکتا ہے، انتظامی کام ہے بھائی، جج کی کائنات 2 کمروں تک محدود ہوتی ہے اور بہت کم لوگوں سے وہ ملتا ہے، گھر میں بھی اس کے مہمان شاذ و نادر اس کو ذاتی جاننے والے ہوتے ہیں، یہ تو انتظامی کام ہے، یہ تو کوئی سیزنڈ افسر کو کرنا چاہیے، یہ تو اچھا فیصلہ کر لیا، سیکٹری ہیں سر اس میں، تو اس میں کیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائنلی عدالت ہی کرے گی۔ اور ان سب پھر وہ اس لیے گئی پارلیمنٹ کی بالادستی والی بات کدھر گئی؟ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کبھی بالادست تھی ہی نہیں، بننا چاہتی ہی نہیں ہے بھائی۔ جمہوریت کا بنیادی ادارہ پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی جمہوری نہیں ہے تو پارلیمنٹ کیا خاک اس میں پیدا ہوگی؟ ٹکٹ کس طرح دیے جاتے ہیں؟ اور پارلیمنٹ نے کس دن پالیسی میکنگ کی ہے؟ دیکھیے ڈیسیژن میکنگ کیبنٹ کا، پارلیمانی نظام میں پالیسیاں بناتی ہے پارلیمنٹ، فیصلے کرتی ہے کابینہ۔ کس دن پارلیمنٹ نے پالیسیاں بنائی تھیں؟ بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد کبھی جنیجو کے زمانے میں پھر بھی قدر بہتر تھا۔ اپنا نواز شریف صاحب کی پہلی، دوسری، تیسری حکومت میں، بے نظیر حکومت میں کس دن کابینہ نے پالیسیاں فیصلے کیے؟ اور صاحب اگر ان معاملات میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ماشاءاللہ لگتا کیوں ہے؟ فوج کا جو کہ نہیں لگنا چاہیے، دنیا میں ترقی تو ہمیشہ سول اداروں کے ذریعے ہوئی ہے، فوج کے ذریعے تو کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی، مگر یہاں تو الٹا حساب ہے، دگنا ہو جاتی ہے شرح ترقی جب فوج آتی ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے سیاسی لیڈروں کی، کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب بھی اپنا اسٹیبلشمنٹ کا اتنا مدخل کیوں ہے؟ مجھے ایک وفاقی وزیر نے پہلے ہی ہفتے حکومت بننے کے بعد فون کیا اور کہا کیا ہم فوج سے کوئی اسپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھوڑی سی نہیں، بہت لے سکتے ہیں، مارل اتھارٹی سے لے سکتے ہیں، پرفارمنس سے لے سکتے ہیں۔ جب آپ نے کوئی تیاری ہی نہیں کی تو آپ کو اسپیس کہاں سے ملے گی؟ تو ایک تو ترمیم بھی کرنی ہے، تو وہ بلاول تو کہتے ہیں کہ ترمیم سے پہلے وزیر اعظم تبدیل ہو جائے گا، تو ایسے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترمیم ہوگی، ایکسٹینشن کا کیا بنے گا؟ وہ تو خواہش ہے نا، گزارہ یہ ہے کہ ایک ہے جنگ جیتنے کی خواہش ہے، ایک ہے اس کے لیے آدمی مینٹلی تیار ہو، جنگ وہ جیتتا ہے جو مرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کی بڑی لیجنڈری کردار ہیں بریگیڈیئر سلطان، ان کے بارے میں کہا جائے، وہ تو خود ہی ریٹائر ہو گیا، کہا جاتا تھا کہ وہ انہیں کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے نہیں روک سکتا۔ ان کی دنیا میں ساری دنیا کے اخبارات ان کی تعریف کرتے تھے مشرقی پاکستان کی ان پرفارمنس پہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بھائی یا تو میں اپنی جان بچا لوں یا اپنی جنگ جیت لوں۔ صحیح ہے، تو ارون صاحب ٹھیک ہے نا، اگر تو یہ کھڑے ہیں، اگر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ کھڑے ہوں گے؟ ایک سوال ہے، اتنے تضادات کے ساتھ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ کھربوں روپے کی جائیدادوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہ نواز شریف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ شہباز شریف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ زرداری کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت جان ہے تو نواز شریف میں، یہ کیا کھڑے ہوں گے؟ اگر یہ کھڑے ہو جائیں
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں سے ان جائیدادوں پہ تو احتساب میں تو ویسے جہاں جاتا ہوں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی 1000 غلطیاں کریں عمران خان, ان سے تو بہتر ہے نا. اچھا, یعنی مہنگائی بڑی ہے تو سر نوجوانوں کرائم بھی بڑا ہے. سر احتساب کا ایک نعرہ تھا جو عمران خان کا تھا, تو نوجوانوں نے اس کے اوپر ووٹ بھی کیا, لیکن اب جو نیب ہے 31 ترامیم آ رہی ہیں, نیب جو قانون ہے اس کو آرڈیننس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تبدیلیاں آئیں گی جی کہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نیب کا قانون ہی بدل دیتے ہیں. 31 ترامیم آئیں گی جس کے اندر پوچھنا ہوگا اور صدر سے اختیارات. بات یہ ہے حضور والا, بات یہ ہے ایک پٹھواری کے ضرب المثل ہے, جلد باز آدمی 3 دفعہ غسل خانے میں جاتا ہے. یہ جو لوگ راتوں رات دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ دنیا کو کبھی نہیں بدل سکتے. ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے, ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے, ایک شارٹ ٹرم کوئی تبدیلیاں, اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے. یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی. جو لوگ راتوں رات دنیا کو بدلنا چاہتے وہ کچھ بھی نہیں کریں, ان کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی. اب آ کے خدا خدا کر کے معیشت کچھ سنبھل رہی ہے. اس میں بھی اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ یہ برطانیہ سے جو میسیجز آ رہے ہیں نا, انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ابنڈن کر دیا ہے. اچھا, دیکھیے یہاں سی آئی اے ڈائریکٹ اتنا کام نہیں کرتی جتنا MI6 کے ذریعے کا. ایسا لگتا ہے اب ان کی چوائس ہے کہ یہ 2 آدمی ہیں, ایک نون لیگ ہے, چاہے شریف خاندان ہو یا نہ ہو سکتا ہے کبھی کسی وقت نہ ہو, ہر ایک نے دنیا سے جانا. ٹھیک ہے, نون لیگ اب 2 چوائسز, اور دوسری ہے تحریک انصاف ہے, ختم ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز اچھے آ رہے ہیں. اگر یہ صحیح فیصلے کر لیں گے, اب وقت ختم ہو گیا, میں کچھ چیزیں تجویز کرنا چاہتا تھا کل کروں گا. اگر یہ صحیح فیصلے کر لیں گے تو 5 سال نہیں, یہ 15 سال حکومت کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, کیا تجاویز ہوں گی کل اس پر بات ہوگی. مقابل سے اجازت دیجیے مجھے, اللہ حافظ.